डाला, उन्होंने हमारे पे फ्रैंक की पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो, मैंने बाहर से ले लो, मैंने फायरिंग की है। मारने ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰेंगे ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਲੀਡ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿਏ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਮਤ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उम्मे रुबाब और आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट। नाज़रीन, साहिवाल वाक़या, वहाँ पर चली गोलियों ने कौम के दिल छलनी कर दिए हैं। वो मासूम जिनके सर से बाप का साया छिन गया, उनकी जन्नत भी उनके हाथ से चली गई, उन आँखों में रुके आंसू बहुत से सवालात कर रहे हैं। वही सवालात अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे और फिर जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सारे वाक़े पर पंजाब हुकूमत वजाहतें भी दे रही है, कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं जिसने सारे वाक़े को मशकूक बना दिया है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर कानून, सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। वाक़या में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। डायरेक्टली मैं समझता हूँ CTD जो है वो खलील की फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज के तौर पर हुआ। हमने किसी मन गढ़त स्टोरी को नहीं मानना, हमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने किसी की साइड नहीं लेनी। जो JIT की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक मनो अमल दरामद किया जाएगा। कौम को ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमने इस केस में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। ना हम यहाँ पे CTD को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं या ना किसी और को। जो भी जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो जो जिम्मेदार है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और साफ साफ कह दिया गया है कि किसी रिपोर्ट को नहीं मानते, JIT की रिपोर्ट को मानेंगे। इसी पर JIT ने अब तक क्या तहकीकात की हैं, क्या सामने आया है, ये जान लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया? जी, महकमा दाखिला के ज़राए के मुताबिक जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने अभी तक ये किया है कि जी इसमें कसूरवार ठहराया जा गया है जो अपना CTD हुकाम थे। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो दाई रिपोर्ट में तैयार हो रहा है कि उसमें जो आला हुकाम थे उनके ये बात नोटिस में आई, लेकिन उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। और उसके साथ साथ जो है उसमें ये भी ज़राए बता रहे हैं कि कुछ जो आला अफसरान हैं CTD के, उनको शायद जो है अपने ओहदे से जो है हाथ धोना पड़ेंगे। कोई नाम सामने आए हैं अरसलान? जी, आवाज आपकी नहीं आई? मैं कह रहा हूँ कोई नाम सामने आए हैं CTD के? कौन कौन से ऑफिसर्स थे, किस रैंक के थे? जी जामी साहब, उसमें यह है कि जाहिर है जो आला हुकाम का मतलब जो है उनके जो हेड होंगे और सेकंड इन कमांड या जो भी कमांडर उनके होंगे उनके ऊपर जो है कसूरवार उनको ठहराया जाएगा। और उसके बाद जाहिर है चूंकि कमांडर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर इतना बड़ा जो है ये CTD का जो काम उन्होंने किया है ये मुमकिन नहीं होता। उस हवाले से तमाम जो महकमा दाखिला के जराए ये बता रहे हैं कि दाई रिपोर्ट आइंदा 24 घंटे में आला हुकाम, हुकूमती और आला हुकाम को पेश कर दी जाएगी और उसके फौरन बाद जो कि वज़ीर आज़म जो है जब वापस आएंगे तो उनको पेश की जाएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि किस किस की बारी इस रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन कसूरवार है और किस किस को अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल जो फाइनल रिपोर्ट है वो उसमें कुछ ताखीर हो सकती है, एक आधा दिन ज्यादा लग सकता है, लेकिन बहरहाल जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मुकम्मल तनदेही के साथ इसकी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने अपडेट किया। अब इस हवाले से इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि जो अफसरान मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हतमी रिपोर्ट आने में एक आधा दिन भी लग जाएगा। हबीब साहब, इतलात कुछ ये भी सामने आती रही कि शायद CTD ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है कि हाँ उनसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई है। देखिए, कोताही अब इसमें तस्लीम क्या करनी, ये तो जाहिर व बाहिर है कि कोताही हुई है और कोई छोटी सी कोताही नहीं, बहुत बड़ी कोताही हुई है। मैंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं उनकी रोशनी में मुझे ये बात समझ में आई है और ये मुझे पता चला है कि जो CTD का कोई भी ऑपरेशन होता है, पहले CTD की फॉर्मेशन को समझ लीजिए कि उसका कोई भी ऑपरेशन जो है वो आम तौर पर इंस्पेक्टर से ऊपर के दर्जे का और अमूमी तौर पर SP लेवल का कोई शख्स है जो उस ऑपरेशन को कमान करता है। तो गोया ये जो ऑपरेशन हुआ है इसे भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहा जा रहा है। तो इस ऑपरेशन का भी एक कोई कमांडर होगा जो SP भी हो सकता है और उससे ऊपर के दर्जे का कोई अफसर भी हो सकता है। दूसरा एक सीरियस सवाल उठता है कि ज़ीशान, क्या ये बात तय हो गई थी कि ज़ीशान नामी, जिसको ये कह रहे हैं कि शख्स जो किसी तरीके से दहशत गर्दी में मुलव्विस था,
اس کو روکنا, انٹرسیپٹ کرنا, اس گاڑی کو وہاں پر روک لینا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ وہاں پر تو تھوڑی سی بھی ٹریفک, اس روڈ پہ سب لوگ سفر کرتے ہیں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گاڑیاں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسے گزرتی ہیں, تو بڑے آرام سے ان کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس حبیب صاحب قطع کلامی کے معذرت, صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ سر آپ کے ٹیلی فون لائن پر آنے کے لیے. یہ بتائے گا کیا یہ بات درست ہے کہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں سی ٹی ڈی نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس واقعے میں ان سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے؟ نہیں, اس طرح کے کسی واقعے میں انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا اور نہ کوئی حتمی رپورٹ دی ہے. ابتدائی جو ہمارے پاس معلومات آئی ہیں اس کی بنیاد پر یہ بات ہم نے کہی کہ یہ جو شواہد اور ٹھوس اس طرح کے حقائق ہیں کہ ذیشان جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس گاڑی پہ, وہ گاڑی ایک مشکوک گاڑی تھی جس کے اوپر ایجنسیوں نے بھی اس کی پوری ویڈیوز بھی جاری کی ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے وہ ان کی یعنی سپرویژن میں تھی کہ یہ گاڑی کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ کدھر جا رہی ہے, اس کو چیز کیا جا رہا تھا. البتہ اس کے ساتھ جو خلیل اور 2 خواتین جو ہیں وہ ماری گئی ہیں, ان کے بارے میں ابھی ہم سمجھتے ہیں ذاتی طور پر بھی اور ادروائز بھی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اگر بے گناہ مارے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک افسوسناک واقعہ اور سانحہ ہے. اسی لیے اعلیٰ سطح کی یہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ آئندہ 1-1.5 دن کے اندر وہ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اچھا محمود الرشید صاحب, یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس کی, آپ نے یقیناً آج جب پریزنٹیشنز لی ہوں گی, آپ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں کا حصہ تھے, تو وہاں پہ یہ سوال بھی تو اٹھا ہوگا کہ پولیس کے پاس کیا یہ آخری آپشن تھا گولیاں چلانے کا, یا گاڑی کو روکا بھی جا سکتا تھا, انٹرسیپشن کے کوئی اور طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے تھے؟ دیکھیے, میں اس اعلیٰ سطحی اجلاس کا حصہ نہیں تھا. اچھا, چیف منسٹر صاحب کو, لا منسٹر کو انہوں نے آج وہ پریس کانفرنس میں آپ نظر آ رہے تھے, اس لیے میں سمجھا. میں اس پریس کانفرنس میں ضرور تھا اور جو موقف حکومت کا ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے اور بالکل قطعی طور پر ہم نہ پولیس کو اور نہ یہ جو اینٹی ٹیررزم سیل ہے اس کو ہم کوئی بیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے عوام کو بھی یقین دلایا ہے, خود وزیر اعظم بہت سخت اس سارے واقعے کے اوپر افسردہ بھی ہیں اور ہم جو ہے نا یہ اصل حقائق سامنے آنے دیں. اچھا محمود الرشید صاحب, ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج آپ نے کہا کہ ابھی ہم ان خاتون جو اس میں ہلاک ہوئی ہیں اور وہ جو صاحب ہیں خلیل صاحب, ان کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ کی طرف سے 20 ملین روپیز کا اناؤنس کر دیا گیا ہے امدادی پیکج اس خاندان کے لیے, تو تفتیش سے پہلے 2 کروڑ روپیہ دے دینا یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ دیکھیے, تفتیش ہم اس بات کی کر رہے ہیں کہ خلیل کا اور اس خاندان کا ذیشان کے ساتھ کیا تعلق تھا. وہ اگر بورے والا آئے تھے تو کیا وہ رینٹل بیسس پہ گاڑی ہائر کر کے آئے تھے اور ان کا آپس میں ایک محلے داری کے حوالے سے یہ جو پیچھے سارا مواد ہمیں ملا ہے, اس میں جیکٹس بھی اور باقی بارود بھی, وہ ساری چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں. اپیرنٹلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگر بے گناہ مارے گئے ہیں تو ہم ان کو یہ نعمل بدل تو نہیں ہو سکتا کسی انسانی جان کا یہ پیسے جو ہیں کہ کوئی. اچھا محمود الرشید صاحب, یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے, اس میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, کیا یہ افراد سی ٹی ڈی کے لیے بھی نامعلوم ہے, حکومت کے لیے بھی نامعلوم ہے؟ جب کوئی کارروائی کے لیے جاتی ہے ایک ٹیم تو باقاعدہ اندراج ہوتے ہیں ان کے ناموں کا, جو وہ اسلحہ ساتھ لے کے جاتی ہے, ہر ایک چیز پر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. جب سب کچھ معلوم ہے تو پھر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیوں کیا گیا؟ دیکھیے, تحقیقات کے فوراً بعد جو لوگ بھی اس میں ہوں گے وہ اس میں نامزد ہو جائیں گے. ابھی اپیرنٹلی فوری طور پر اسپونٹینیسلی ایٹ اسپاٹ اگر آپ کہیں جی فلاں فلاں کو ہم نامزد کرتے ہیں, ان کی خواہش کے مطابق جو خلیل وغیرہ کے لواحقین تھے انہوں نے اس ایف آئی آر کے اوپر جو پہلے درج کی تھی سی ٹی ڈی کی طرف سے, انہوں نے کہا جی ہمارا یہ موقف ہے اور یہ ہماری ایف آئی آر آپ درج کریں. فوری طور پر وہ چیف منسٹر کے حکم پر وہ ایف آئی آر درج ہوئی اور اس ایف آئی آر کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں. محمود رشید صاحب, یہ بتائیے گا کہ کسی سطح پہ ابھی تک کی تحقیقات میں یہ پتا چلا ہے کہ اس آپریشن کو آتھرائز کس لیول پہ کیا گیا تھا, کہ یہ جب کہا گیا کہ فلانی گاڑی کے پاس کہ فلانی گاڑی کا تعاقب کریں, اگر گولیاں چلانی پڑیں تو گولیاں چلا دی جائیں,
یہ ایڈیشنل آئی جی کی سطح پہ ہوا تھا, یہ آئی جی صاحب کی سطح پہ ہوا تھا, یہ لا منسٹر, یہ کہاں پہ کس لیول پہ یہ تعین کیا گیا, یا یہ ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر ہوا کہ یہ ہم آپریشن کیری آؤٹ کریں گے؟ اس کے بارے میں کوئی معلومات بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس طرح کا جو آپریشن ہے وہ اس سطح پہ لا منسٹر یا ڈی آئی جی یا اس میں بھی بات نہیں ہوتا. یہ ٹاپ سیکرٹ سارا معاملہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ اگر ضروری سمجھا گیا, اب تو ٹاپ سیکرٹ نہیں ہے نا, تو کچھ یہ پتا ہے کہ کہاں پہ آتھورائز کیا گیا تھا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی بات میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ یہ کہاں آتھورائز کیا گیا تھا. یہ بات البتہ ثابت کی ہے ایجنسیز کے مختلف لوگوں نے کہ یہ گاڑی بھی مشکوک تھی, اور اس میں جو ذیشان ہے اس کا تعلق بھی دہشت گرد گروپ کے ساتھ تھا. اس میں انہوں نے بے شمار شواہد اور حقائق. اچھا میاں صاحب, یہ بھی آپ نے جو ایجنسی کا ذکر کیا ہے, اس کا مطلب ہے پولیس سے باہر کا کوئی ادارہ بھی اس میں شامل ہے؟ آف کورس جی, اس میں اینٹی ٹیررزم والے بھی ہیں, اس میں پولیس ہے, اس میں آپ کی یہ باقی ایجنسیز ہیں, حکومت کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں جو اس کام کے اوپر معمور ہوتی ہیں, مختلف ادارے ہیں جن کی آپس میں یہ میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ کے اندر یہ ایکسچینج آف ویوز ہوا. میں اس میٹنگ میں تو شامل نہیں تھا, لیکن بعد میں جو چیز سامنے آئی کہ یہ جو لوگ, جو فیملی کے لوگ مارے گئے ہیں, شاید ان کے علم میں کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی کہ یہ بندہ ٹیررسٹ ہے. ایک پریما فشائی ہمارا یہ خیال ہے, لیکن ذیشان کے بارے میں تو یہ یقین کے ساتھ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا تعلق ایک دہشت گرد گروپ کے ساتھ تھا, وہ کارروائیوں میں ملوث رہا, اور آئندہ بھی کوئی بڑا اس طرح کا سانحہ ہو سکتا تھا اگر اس کو نہ روکا جاتا. اچھا میاں مہدی الرشید صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں کرے, کون کرے گا؟ فوراً ہی ایک پریس ریلیز سامنے آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی 4 دہشت گرد تھے, 4 دہشت گردوں کو مار دیا. اگر میڈیا آواز نہ اٹھاتا, جو ویڈیوز بنی عوام نے بنائی وہ ویڈیو سامنے نہ آتی, تو پھر سب یہی سمجھتے کہ ہاں جی یہ 4 دہشت گرد تھے جو کہ مار دیے گئے. دیکھیں, کسی نے حکومتی سطح پہ یہ نہیں کہا کہ 4 دہشت گردوں کو مار دیا گیا. پریس ریلیز جو سامنے آئی اس کے بعد وزراء بیانات بھی دیتے رہے. کوئی کسی ذمہ دار کی طرف سے یہ پریس ریلیز نہیں آئی کہ 4 دہشت گرد مار دیے گئے ہیں. یہ اسپونٹینیس سی ٹی ڈی کی پہلی پریس ریلیز تھی محمود رشید صاحب. جن لوگوں نے, جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کا موقف آپ بات کریں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 4 دہشت گرد مار دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے کہ یہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح مارنا, کوئی بھی اور طریقہ اگر اختیار کیا جا سکتا تھا تو وہ ضرور کیا جانا چاہیے تھا. میاں صاحب, اب آپ کی حکومت کے سامنے ایک سوال ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سی ٹی ڈی کی ساری کارروائیاں ابھی ریسنٹلی گجرانوالہ میں ہوئی ایک کارروائی, اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں سی ٹی ڈی کے کوئی آڈٹ کا نظام کو پرفارمنس آڈٹ ان کا کیا جائے کہ دیکھا جائے کیس ٹو کیس بنیاد پہ؟ آپ کو لگتا ہے ریویو کرنا چاہیے اب؟ دیکھیں, اس میں اگر گنجائش ہے تو ضرور کی جانی چاہیے, لیکن ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ مختلف ادارے, انہوں نے پچھلے 2-3 سال میں اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے بے شمار اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں, جن میں ریئلی آج ہم جس طرح سے ماضی کے اندر چند سال پہلے یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اور آئے دن کا یہ معمول تھا, اور اس میں ہم سینکڑوں جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو چکی ہیں ہمارے پاکستانیوں کی, اس میں تو خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے. ہم یہ سارا الزام اس طرح سے جو ہے نا سی ٹی ڈی کے اوپر نہیں دے سکتے. ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنی جانیں جو ہے نا وہ قربان کی ہیں دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے. یہ جو پہلو ہے یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. کسی ایک واقعے کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی ایک کولیٹرل ڈیمیج جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا, اس کی بنیاد پہ پورے ادارے کو اس طرح سے جو ہے نا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. صحیح. اچھا سعد رسول, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی محمود رشید صاحب, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت عرصے سے یہ ایک بات ہو رہی تھی کہ پولیس کے اندر ایس او پیز کا تعین کیا جائے گا یوز آف فورس کے لیے, کہ جب بھی فورس استعمال کرنی ہے, اسلحہ استعمال کرنا ہے, کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے, تو اس سے پہلے کے کچھ اقدامات پہلے رول آؤٹ کر لیے جائیں گے. یہ ہم نے نہ صرف کس طرح کے آپریشنز میں دیکھا, آپ کی پارٹی سب سے زیادہ اس طرح کی باتیں کرتی آئی جب بھی پولیس نے یوز آف فورس کیا, اور مال ٹاؤن کے واقعات اور دیگر چیزیں کے اوپر آپ کی پارٹی کے بیانات سامنے ہیں. کیا آپ نے, آپ کی پارٹی نے, اس حکومت نے کوئی اس طرح کی بات کا تعین کیا ہے کہ یہ کس ایس او پیز کے تحت
یہ یوز آف فورس ہوا، اس سے پہلے کیا کیا جا سکتا تھا جو گاڑی کو روکنے کے لیے یا تلاشی لینے کے لیے جو نہیں کیا گیا؟ دیکھیے اتنی جلدی عجلت میں ابھی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور باقی چیزیں ہیں، اوور آل یہ ایک پروسیس ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور پولیس کے سسٹم کے اندر اصلاحات لانے کے لیے اس پر کام بھی جاری ہے، اور بہت جلد یہ ایس او پیز والا جو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار اس طرح کے لکوناز ہیں کہ کرسٹل کلیئر نہیں ہے کہ یہ اتھارٹی بعض اوقات مس یوز ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل جو اصلاحات کا ایک پورا نظام ہے وہ بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تو اس حوالے سے جے آئی ٹی بنا دی ہے، جے آئی ٹی نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے، حتمی رپورٹ ایک آدھے دن میں آ جائے گی، اگر ذمہ داری سامنے آتی ہے، کوئی ذمہ دار قرار پاتا ہے تو کیا وزیر اعلیٰ یا پھر وزیر قانون بھی استعفیٰ دیں گے جیسا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں مطالبہ کیا جاتا رہا اور رانا ثناء اللہ نے استعفیٰ دے بھی دیا؟ دیکھیں وہ کیوں استعفیٰ دیں گے جی، ان کی تو کوئی نااہلی ہی نہیں ہے، ان کے حکم پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی اس کے ساتھ اس واقعے کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے کروڑوں لوگوں نے انہیں دیکھا کہ کس طرح سے حاملہ عورتوں کے اوپر، میاں صاحب ایسے نہیں ہے، پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیا سیاسی رسپانسبلٹی آپ کی حکومت میں نہیں ہوگی؟ بالکل بھی میں نہیں یہ سمجھ رہا کہ اس کے اوپر کسی کو فوراً ڈیزائن دے دینا چاہیے، جس جگہ لیک ہوا ہے جو ذمہ دار تھا بالکل اس کے خلاف کاروائی ہوگی۔ تو اگر ذمہ داری اگر ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے میاں محمود رشید صاحب کہ وہ فیملی بے گناہ تھی، تو پھر بھی کوئی استعفیٰ نہیں دے گا یا پھر بھی آپ لوگ مطالبہ کریں گے استعفے کا؟ جو ذمہ داروں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ سعد آپ بتائیے گا جب اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو کیا کوئی ایس او پی ہوتا ہے جسے فالو کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر، کہ پاکستان کے اندر کوئی سی ٹی ڈی، یہ بات محمود رشید صاحب کی بالکل درست ہے کہ سی ٹی ڈی کے بہت سی ایسی کارروائیاں ہیں جس کے اوپر سی ٹی ڈی کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، پولیس کی شہادتیں ہوئیں۔ ہم پولیس کی کارروائیوں کو، ان کی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کو انڈرمائن نہیں کر رہے، لیکن پروسیس کی بات کر رہے ہیں۔ پروسیس کی بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کے اندر بشمول پاکستان جب بھی یوز آف فورس کرنی ہوتی ہے، جب بھی ریاست نے گولی چلانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے 2 3 4 مختلف سٹیپس کے جی کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے یہی آبجیکٹیو ریچ کرنے کا گولی چلائے بغیر، اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کے اندر ری انوینٹ نہیں کرنا، ایس او پیز یوز آف فورس کی سارے دنیا کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے۔ جب ریاست گولی چلائے تو اس سے پہلے بہت سی چیزوں کو رول آؤٹ کر دینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سچویشن کے اندر وہ چیزیں فالو کی گئیں یا نہیں کی گئیں، اور اگر نہیں کی گئیں تو کس لیول کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا، لوکل آپریشنل لیول پہ یا سینٹرل کمانڈ لیول پہ، کہ ایز اے فرسٹ انسٹنس ہم گولی چلائیں گے، یوز آف فورس کریں گے۔ جب اس سوال کا تعین ہو جائے گا تو ہمارے سامنے جو ریسپانسبل لوگ ہیں ان کے نام اور چہرے بھی سامنے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار چیمہ، سابق آئی جی موٹر وے۔ بہت شکریہ ذوالفقار چیمہ صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ہماری پولیس اتنی ٹریگر ہیپی کیوں ہو گئی ہے؟ ذرا سوال دہرائیے۔ یہ بتائیے گا ذوالفقار چیمہ صاحب کہ ہماری پولیس اتنے ٹریگر ہیپی کیوں ہو گئی ہے؟ اس طرح کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے ایس او پیز ہوتا ہے، پہلے آپ نے گھیرا تنگ کرنا، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، ٹانگ میں گولی مارنا، یہاں پر تو آپ نے اسٹریٹ فائر کر دی ہے۔ جی یہ جو سہیوال کا ثانیہ ہوا ہے اس پر بلا شبہ اس ملک کا ہر شخص دکھی ہے، ہر شخص کا دل دکھا ہے۔ بڑا آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی اچھا جی، اور بڑا بہیمانہ فعل ہے اور بڑی بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورآل بھی پولیس نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کو، شہریوں کو، اس قوم کو ٹیررسٹوں سے، بڑے بڑے مجرموں سے نجات دلائی ہے۔ سی ٹی ڈی نے بھی بڑے اچھے کام کیے ہیں، مگر ہر ادارے میں سزا اور جزا کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر کوئی ادارہ اچھے کام کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی مکمل ایگزامپشن نہیں مل جاتی کہ اب جو وہ چاہے کرے۔
اب اس کے چیمہ صاحب ایک بہیمانہ گزارش فعل یا اس کے بلنڈرز پر ان کو سزا بھی ملتی ہے، سزا بھی دی جاتی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے جہاں تک چیمہ صاحب سوری آپ سے ایک سوال. چیمہ صاحب کا جواب مکمل ہو جائے پھر ہم بریک پر جا رہے ہیں، پھر واپس آتے تو آپ ان سے سوال کر لیجئے گا. جی جی ہاں تو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اس میں پروفیشنلزم کا بالکل مظاہرہ نہیں ہوا. میرے خیال میں ذرا بھی مشکل نہیں تھا اگر انہوں نے کوئی اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے، ان کو کوئی کلو ملا تھا، کوئی انٹیلیجنس کوئی انفارمیشن تھی تو راستے میں ان کو بلاک کیا جا سکتا تھا، ٹول پلازا پہ روکا جا سکتا تھا. 100 طریقے ہیں. وہاں کو گاڑی کھڑی کر دی جاتی کہ جی سب سے آئی ڈی کارڈ مانگے جا رہے ہیں، میل ممبرز کو باہر نکالا جا سکتا تھا، فیمیل اور بچوں سے ان کو علیحدہ کیا جا سکتا تھا. بہرحال یہ جو خلیل اور اس کی بیوی بیٹی، یہ جتنی بھی ابھی تک انفارمیشن ملی ہے یہ 100% بے گناہ ہیں. پلس یہ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پروفیشنلزم کو فالو نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ذوالفقار چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ذوالفقار چیمہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے بالکل بھی پروفیشنلزم کا مظاہرہ نہیں کیا، تو کیا ان کی یہ ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ اسٹریٹ فائر کر دیا جائے؟ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے بے گناہ لوگوں کو گاڑی سے نکالا جاتا، اس کے بعد جس کو آپ نے نشانہ بنانا ہے، جو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، آپ اسے پکڑتے، لیکن جو مساہمت کہی جا رہی ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی. دیکھیں بات مکمل کر لینے دیجیے. جی جی آپ بات مکمل کیجئے. آواز آ رہی ہے نا جی؟ جی جی. اچھا جی، دیکھیں ایک دو تین چیزوں سے یہ بالکل واضح ہو گیا. ایک تو جس طریقے سے ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور ان کے میتیں آنے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اگر کسی اس ٹائپ کے لوگ، وہ ان کا رہنا سہنا بھی مشکوک ہوتا ہے، ان کا کوئی کرمنلز کے ساتھ تعلق ہو تو لوگوں کو، محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے غم و غصے کا اظہار نہیں ہوتا. دوسرا، گورنمنٹ نے بھی فوری طور پر امداد کا اعلان کیا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی انفارمیشن لینے کے بعد کیا ہے. اگر ان کا کسی اس طرح طریقے سے دہشت گردوں سے تعلق ہوتا تو گورنمنٹ اتنی جلدی امدادی رقوم کا اعلان نہیں کرتی. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے. تو جب انہوں نے اچھے کام کیے، سی ٹی ڈی نے ظاہر اچھے بھی کرتے رہے، اس پہ ان کو انعامات بھی ملتے رہے. اب اگر اتنا بڑا ایک بہیمانہ جرم ہوا ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا نہ چیمہ صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے. سوال یہ ہے چیمہ صاحب، ہم نے دیکھا خروٹ آباد میں 2011 میں اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ ایف سی اہلکاروں نے 5 رشینز پر، چیچنز پر فائرنگ کھول دی اور وہ بے گناہ تھے، مارے گئے. ہم نے کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ معافیا مانگتا مانگتا مارا گیا. راولپنڈی، اسلام آباد میں، سوابی میں، لاہور میں، جہاں کہیں کا، جس ضلع کا نام لیں وہاں پہ آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی کوئی ناکے پہ نہیں رکا، فائرنگ. کسی نے کچھ کیا، کسی کو بلایا نہیں آیا، فائرنگ. میں پولیس مقابلوں کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیچھا ہو سکتا تھا، جن سے روکا جا سکتا تھا. یہ پولیس میں کیا تبدیلی آئی ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور مسلسل عمل ہے یہ؟ دیکھیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں. ابیب صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی 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 ارشاد فرمائیے. ہاں، میں دیکھیں کئی بار کہہ چکا ہوں، اس طرح چینلز پہ بھی لکھ بھی چکا ہوں کہ پولیس کا سب سے ویکسٹ پہلو، ویکسٹ ایریا، گرے ایریا ہے ہماری تربیت، ٹریننگ بہت سب سٹینڈرڈ ہے. اور یہ تمام سول سروسز کی ٹریننگ کا یہی حال ہے. اس لیے کہ ہم ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں لوگوں کو، افسروں کو سزا کے طور پہ بھیجتے ہیں، اور حالانکہ وہاں سب سے بہترین افسر جانے چاہیے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں ٹریننگ انسٹیٹیوشنز، مجھے بھی تجربہ ہے، میں بھی ان سے ان ٹچ رہا بھی ہوں، اب بھی ہوں، کہ انسانی جان کی قدر و قیمت، اس کے بارے میں یہ جو ہیں گن ویلڈرز، ان کو پوری طرح جس طریقے سے، جس لیول پہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کیا جاتا.
دیکھیں ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ انسانی جان کا کتنا تقدس ہے, ہیومن بلڈ جو ہے کتنا مقدس ہوتا ہے. حضور صرف ایک سیکنڈ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہانوں کے محسن تھے, رحمت اللہ عالمین تھے, ان کا فرمان ہے کہ ایک قتل ناحق پر آسمانوں اور زمین کے سب لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا. اتنی اہمیت ہے انسانی جان کی, تو یہ نہیں بتایا جاتا, چیمہ صاحب گزارش ہے, which is very جی گزارش ہے سر کہ آپ نے یہ بات تو جنرلی کر دی کہ پولیس کی ٹریننگ بہتر ہونی چاہیے, بالکل درست بات ہے. سینسٹائز یہ پولیس کی ٹریننگ کے اندر نہیں ہے تو ویسے پورے معاشرے میں یہ بات سینسٹائز ہونی چاہیے کہ انسانی جان کی کیا قدر ہے. سوال تھوڑا سا مختلف ہے کہ کیا تحریری طور پہ, انسٹیٹیوشنل طور پہ کیا ایس او پیز موجود ہیں جو کہ کسی بھی شخص کو پولیس میں فائر کرنے سے پہلے جن کو فالو کرنا ضروری ہے؟ یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ نہیں کہ اس ایس پی صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ناکے پہ پوچھ لوں تو دوسرے ایس پی صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ٹیئر گیس پہلے یوز کر لیں تو تیسرے ایس پی صاحب نے کوئی اور طریقہ سوچا. کیس ٹو کیس بیسس پہ نہیں, کیا سٹینڈرڈائز پروسیجرز ہماری پولیس محکموں کے اندر موجود ہیں جس کے بعد یوز آف فورس ہوگا؟ کیوں یہ ٹریننگ کا تو کام نہیں نا, یہ تو آپ جیسے سینئر افسران کا کام ہے. جی بالکل, یوز آف فورس کے بارے میں بالکل واضح احکامات موجود ہیں. جب پہلے کس زمانے میں یہ تھا کہ جو وہاں میجسٹریٹ ہوتا تھا وہ آرڈر دے تو پھر پولیس فائر کر سکتی تھی یا یوز آف فورس کر سکتی تھی. اب جب پولیس آرڈر آیا 2002 والا تو اس میں یہ ہوا کہ سینئر موسٹ پولیس افسر, پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا پریکٹیکلی کہ سینئر موسٹ افسر وہ آرڈر دے سکتا ہے, یوز آف فورس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں بعض اوقات حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سینئر افسر کو ڈھونڈنا یا میجسٹریٹ کو ڈھونڈنا شاید پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہوتا تھا. مگر دیکھیں یہ جو اس طرح کے واقعات, اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کے ذہنوں میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا, احتساب کا کہ جی ہماری کوئی جواب دہی ہوگی اس کا احساس نہیں تھا, کیونکہ اتنے وحشیانہ طریقے سے عام طور پہ پروفیشنل پولیس افسر نہیں کرتے. یا تو یہ ہے کہ کہا گیا ہو کہ جی ہمیں فلاں نے کہا ہم جو مرضی کر دیں, انسانوں کو اڑا دیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو انکوائری میں پتہ چلے گا کہ اصل واقعات کیا ہیں, یہ سی ٹی ڈی کیا چیز ہے, سی ٹی ڈی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر کیا ہے. سی ٹی ڈی ایک اسرار کے دبیز پردے کے پیچھے کام کرنے والی آرگنائزیشن لگتی ہے جس کا عوام سے کوئی لینا دینا بھی نہیں لگتا. کیا یہ اس طرح کمانڈ سٹرکچر کا حصہ ہے, آئی جی کے نیچے ہوتی ہے سی ٹی ڈی؟ اور کیونکہ میں نے تو سنا ہے کہ اس کی ٹریننگ بھی بڑی اسپیشل ہے, اس کے لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑی اچھی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ this is headed by an additional IG, اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی ایڈیشنل آئی جی ہوں گے وہ ایڈمنسٹریٹیولی آئی جی کے ہی انڈر ہیں, آئی جی کے ہی انڈر ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے کو پوری طرح ڈس ایگری نہیں کرتا. بعض ادارے اس طرح کے کچھ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اور اداروں کے ساتھ ان کے تعلقات بن جاتے ہیں اور وہ پھر انڈسپلن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانٹیکٹس جو ہیں اس طرح کے ہو گئے. کیا آپ کہہ رہی ہیں سی ٹی ڈی بھی ایسے ہی ہے؟ اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اب میں دیکھیں, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی پنجاب بھی ایسے ہی ہے؟ ججمنٹ میں دیکھیں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا. شیما صاحب سوری, سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں, سوری وضاحت کر دیجئے گا, کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی پنجاب آپ کے مطابق, کیا سی ٹی ڈی پنجاب کیونکہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرتی ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کمانڈ سٹرکچر کے اندر انسٹرکشنز کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہیں اور ضروری نہیں کہ آئی جی کو پتا ہو؟ Is that what you're saying, sir? دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو سانحہ ہوا ہے, اس سے لگتا ہے اس سے ڈسپلن کی کمی کا اظہار ہوتا ہے. یہ اس کی کمی کا, انڈسپلن کا مظہر ہے. That reflects کہ کوئی ڈسپلن کا پرابلم ڈیفینیٹلی ہے کہ جنہوں نے اس طریقے سے
वहशियाना अमल जिसने किया है, उन लोगों के जहनों में कोई इस तरह की बात कि हम कहीं जवाबदेह नहीं हैं। तो जवाबदेही का तो हर सॉरी वक्त चीमा साहब, लेकिन एहसास जो आपने पुलिस बात अफसरों के पहले जहनों में कही होना थी वो चाहिए। थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। माजरतन चीमा साहब, जो आपने बात पहले की थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, उसकी वजाहत कर दीजिए। इस वजह से क्योंकि इस तरह के साथ जरा ठहरें, जी जी साथ ठहरें। मैं जो हबीब साहब ने बात की, देखें आप पूछेंगे कि ज़ाहिर है 30-35 साल की सर्विस आपकी हुई, इस तरह के क्यों वाक़यात होते हैं। आपने और भी कई वाक़यात का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक किया। ये देखें, एक तो ये है कि अगर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, जो लोग जिम्मेदार हों, प्रॉपर इंक्वायरी, बिल्कुल इम्पार्शल इंक्वायरीज होनी चाहिए, जो जिम्मेदार करार पाएँ उनको सज़ा मिलनी चाहिए। गालिबन सज़ा नहीं मिलती तो फिर लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात। चीमा साहब, आपके ख्याल में मुमकिन है पुलिस खुद ही अपनी इंक्वायरी करे? मैं बिल्कुल, देखें पुलिस सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ तो ये है कि पुलिस का अपना एहतसाबी निज़ाम इतना इफेक्टिव होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इतना, मैकेनिज्म इतना इफेक्टिव हो कि वो अगर पहले से ही जब भी इस तरह की कोई बात, जब भी इस तरह की कोई हरकत हो तो पुलिस का अपना निज़ाम हरकत में आए और उनको सज़ा मिले, सज़ा मिलती रहे, तो मैं समझता हूँ डिसिप्लिन भी बेहतर होता, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल, अगर सज़ा मिलती रहे, मैकेनिज्म पुलिस का स्ट्रांग हो, तो फिर इस तरह के वाकयात के बाद कार्रवाई होती रहे और फिर किसी की जुर्रत भी ना हो। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, अगर कोई इदारा अपनी हुदूद से तजावुज़ करता है तो फिर उन पर नज़र कौन रखेगा, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा? बेशक आप उनकी गुज़िश्ता कार्रवाइयों की तारीफ़ भी कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जिस तरह अभी चीमा साहब बात कर रहे थे, जुल्फ़िकार चीमा साहब, मेरी ख्याल यह है कि पाकिस्तान के सारे इदारों में फ़ौज को छोड़ के जो एहतसाब का अमल है वो बहुत ही वीक है। यानी आप फौजी, जैसे खरोटाबाद का वाक़या है या इस तरह के फ़ौज में जब कोई वाक़यात पेश आते हैं या फ़ौज से मुंसलिक किसी एजेंसी में होता है, एफसी अगरचे फ़ौज नहीं है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से बंदा पकड़ा भी जाता है और उसके ऊपर जुर्म भी साबित होता है और उसको कैफरे किरदार तक भी पहुँचा दिया जाता है। लेकिन जब हम पुलिस में देखते हैं तो पुलिस में हमें आमतौर पर यह नज़र आता है कि पुलिस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश होती है। फिर पुलिस में चूँकि इसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि IG तमाम लोगों की अपॉइंटमेंट का, उनकी उज़्लो नसब का चूँकि ज़िम्मेदार नहीं होता, यानी बहुत सारे उसे दूसरे वज़ीर आला भी बीच में आ रहा होता है, दूसरे वज़ीरों की सिफारिशें भी आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से पुलिस का हमारी बहुत ही स्ट्रक्चर ढीला ढाला हो गया। इसके जो मामलात हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई इदारा पाकिस्तान में, हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ ISI है, MI है, इनका एक दबदबा है। अच्छा, अब हमारी तारीख इतनी उलझी हुई है कि अगर जैसे कोई इदारा इनके साथ काम करने लग जाए तो ये खुद को भी ISI जैसा समझने लग जाते हैं। सही। तो ये जो CTD है, CTD ने, नो डाउट CTD के काम की नेचर थोड़ी खुफिया है, लेकिन क्या हम इनसे पूछ ही नहीं सकते कि तुम क्या करते हो? तुम सरकार से पैसे लेते हो और सबसे ज्यादा लेते हो पुलिस से। तुम्हारा जो कमांड स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि तुम किसी को बताने के भी पाबंद नहीं, बज़ाहिर ऐसा लगता है। बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, अब तुम खुद ही पिछले कुछ अरसे से नजर आ रहा है CTD वालों, तुम खुद ही अदालत भी बन चुके हो, तुम खुद ही जल्लाद भी बन चुके हो, खुद ही गवाह बन जाते हो, तुम खुद ही गवाहियां दे रहे हो, खुद ही रिपोर्टें सबमिट कर रहे हो। अगर ये खलील का और उसकी बेगम का और बच्ची का खूने ना हक ना होता तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अगला निशाना हबीब अकरम हो सकता था, सादत रसूल हो सकता था, A हो सकता था, B हो सकता था, कोई भी हो सकता था। आज सोशल मीडिया पे जो बात चल रही, किसी शख्स ने अपनी बड़ी अच्छी उसने तस्वीर लगाई कि उसने गाड़ी के ऊपर लिख के ए CTD वालों, मैं अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहा हूं, मैं दहशत गर्द नहीं हूं, खुदा के लिए मुझे मारना ना। बात यह है कि आपको अब इस मामले को इबरत का निशान बनाना है। अगर CTD ये समझता है, CTD की सारी ताकत वो कानून के अंदर है। अगर जब तक कानून से बाहर, जैसे ही कानून से बाहर कदम रखे तो वो कदम काट दिया जाए, जैसे हाथ निकाले हाथ काट दिया जाए, गर्दन निकाले तो मेरा ख्याल है उससे भी गुरेज नहीं करना चाहिए।
صحیح. اب یہ اس حکومت کا ٹیسٹ ہے, ہماری پولیس کا ٹیسٹ ہے, ہمارے لوگوں کی زندگیوں کا, کہ ہماری زندگیاں ہماری حکومت کے خیال میں کتنی اہم ہیں, یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے. یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے. ساتھ ناحق مارا جاتے نہ جانے کتنے لوگوں کو. یہ تو ایک وہ واقعہ ہے کہ جو میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا ہے, وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ ویڈیوز بھی بناتے رہے, ورنہ سی ٹی ڈی تو یہ کہہ کر بری الذمہ ہو گئی تھی, پریس ریلیز جاری کر دی تھی کہ جی 4 دہشت گردوں کو ہم نے مار دیا. حبیب اکرم جو کہ بات کر رہے ہیں, کل انہیں, مجھے یا آپ کو, کسی کی فیملی کو بھی نشانہ بنا دیا جائے گا اور اسی طرح سے کوئی نہ کوئی الزام لیبل لگا دیا جائے گا. دیکھیے حکومتی فورس جہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کی ابیوزز کے خلاف پروسیسز ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر, ہم یہ بات آبویسلی حبیب صاحب بھی یہ والی بات کر چکے ہیں, میں بھی کر چکا ہوں, لیکن اس کو ایک مرتبہ پھر سے کہہ دینا ضروری ہے کہ سی ٹی ڈی کی جو کاروائیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت سی دہشت گردوں کو کیسر کردار تک پہنچایا گیا, ہم اس کو انڈرمائن نہیں کر رہے. سی ٹی ڈی کی وجہ سے پاکستان کے اندر, پنجاب کی سی ٹی ڈی کی وجہ سے بڑی بہتری بھی آئی ہے, لیکن یہ بات یہیں تک کر دینی مناسب ہے کم از کم آج کا دن یا آنے والے کچھ دنوں میں, کیونکہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر, بطور قوم ہمارے ہاتھوں کے اوپر معصوم لوگوں کے خون ہے, اور نہ صرف کہ معصوم لوگوں کا خون ہے بلکہ ریاست کی گولی سے معصوم لوگوں کا خون ہے. اور جب بھی تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, پاکستان کی تاریخ ہو یا دنیاوی تاریخ ہو, تو ضرور اس کے کانسیکوینسز ہوئے ہیں. اگر کانسیکوینسز ہم اپنے قانون, اپنی سیاست, اپنے آپ سے نہیں کر لیں گے تو اس طرح کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ خالق حقیقی کا ہاتھ کرتا ہے, جو کہ میرے خیال میں کہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. ہم آج سے پہلے بھی اس طرح کی بربریت دیکھتے آئے ہیں. حبیب صاحب نے بالکل درست بات کی, لیکن اگر اس کو ہم پروسیس میں تھوڑا سا ڈالیں, پولیس آرڈر 2002 جو کہ ابھی چیمہ صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, پولیس آرڈر 2002 کے نیچے جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے پولیس کے اوپر, وہ آج تک پچھلے 15 سال کے اندر پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی کاگنیزنس لی ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی کاگنیزنس لی ہوئی ہے, وہ آج تک پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, جو سی ٹی ڈی ہے, یہ اور اسپیشل برانچ, یہ 2 ایسی برانچز ہیں پولیس کے اندر, سویلین پولیس کے اندر, جو کہ انٹیلیجنس کے آپریشنز بھی کرتی ہیں. دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف, لیکن یہ پولیس کے اندر انٹیلیجنس کے آپریشنز بھی کرتی ہیں. ان کے لیے خاص طور پہ یہ ضروری ہے کہ کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ڈبل چیک ہونے کا شاید کبھی ٹائم نہ ہو, یا وہ پبلک ویو کے اندر نہیں آتی, اس کے اوپر پوری طرح بحث نہیں کی جا سکتی, تو ان کے اوپر دوہری رسپانسبلٹی ہے کہ جب گولی چلائی جا رہی ہو, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بیسس کے اوپر اگر گولی چلائی جا رہی ہو, تو سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ اور اس طرح کے محکموں کے اندر ڈبل چیکنگ کا میکنزم ہو. کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا کہ پہلے سی ٹی ڈی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر ایک جگہ پہ چھاپا مارنے جائے گی تو 50 ایجنسیز یا 50 مختلف ادارے جو ہیں اس کو چیک کریں گے, آپ اور میں اس کے اوپر بحث کریں گے, اس کے بعد سی ٹی ڈی جا کے آپریشن کرے گی. اس طرح کا ٹائم تو کبھی بھی نہیں ہوا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز میں. تو ان ایجنسیز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کیوں نہیں ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اس سے زیادہ ایک اور اہم سوال ہے سعد, وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو بندوق چلا رہا ہے, جو کارپورل تھا, جو کنسٹیبل ہے, جو اے ایس آئی ہے یا ہیڈ کانسٹیبل ہے, اس شخص کو آپ نے ٹریننگ کیا دی ہوئی ہے؟ کیا اس شخص کو بتایا ہے کہ تم نے کیا اسے یہ بتایا ہے کہ سیدھا تم نے سینے پہ مارنا ہے, سر پہ مارنا ہے اور بندے کو تباہ کر دینا ہے؟ یہی ایلیمنٹ ہم نے دیکھا اسلام آباد میں, یہی دیکھا کراچی میں, یہی دیکھا سوابی میں, پشاور میں, لاہور میں, آپ یو نیم اینی سٹی, وہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سیدھی فائرنگ. اور بھائی تمہیں روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں آتا, تم کیا لوگ ہو, یہ ان لوگوں کے اس اساتذہ کیا ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. اگر اور آپ دیکھ لیجئے یہ سارے کیسز اٹھا کے دیکھ لیجئے, ان میں کبھی کسی شخص کو سزا نہیں ملی, کبھی کسی شخص کو. ہاں آپ رینجر میں دیکھا, رینجر میں کراچی میں واقعہ ہوا, رینجر کو سزا ملی. خروٹ آباد میں ہوا, وہاں پہ ایف سی کو سزا ملی. اور بھائی پولیس والا ایک راؤ انوار ہے, ہم اسے سزا نہیں دے پا رہے, وہ ہمارے قانون کے کندھوں پہ سوار ہو کے بیٹھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تو کہیں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر پراپر میکنزم ہو اور اس طرح کے واقعات کے بعد اگر کارروائی ہو تو پھر روک تھام بھی ہو سکتی ہے. تاہم ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہو, انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے, یہی عوام مطالبہ کر رہی ہے حکومت وقت سے. ابھی آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں اس واقعے میں جو افراد جاں بحق ہوئے, اب سے کچھ دیر پہلے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام سے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ لاواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے.